मुनाजरा बिल्कुल फाइनल करना चाहता हूं और इसको बिल्कुल साफ लफ्जों में अर्ज कर देना चाहता हूं कि इनके दावे के मुताबिक अगर ये रिवायत साबित है, इनके दावे के मुताबिक अगर इस रिवायत में 2 रक्तों के खड़े होने के बाद रफ़ा यदैन का जिक्र दिखला दें, नकद 1 लाख रुपया इनाम दूंगा, नकद 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। अगर इसमें अपने दावे के मुताबिक फाइनल तो हो गया, फैसला हो गया। अगर इस रिवायत बुखारी में मालिक इब्ने हुवैरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से ये बात साबित कर दे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रक्तों खड़े होने के साथ भी रफ़ा यदैन किया, 1 लाख रुपया नकद इनाम दूंगा इसी वक्त। और बेशक इसी वक्त मेरे टाइम में खड़े हो जाएं और ये बात दिखला दें, मैं इनके हक में मुनाजरा भी लिख दूंगा, इनके हक में मुनाजरा भी लिख दूंगा। 1 लम्हे के लिए मैं इनको टाइम देता हूं, इसी पे फैसला कर देते हैं कि मालिक इब्ने या तो दगाबाजी छोड़ दी जाए या धोखा छोड़ दिया जाए, जो हकीकत है लोगों के सामने वाज़े कर दिया जाए। अगर बुखारी में रिवायत है मालिक इब्ने हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीक से और तुम ये कहते हो कि हमारा दावा है और लिखकर तुम ये दावा देते हो कि हम दावा ये करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त, रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त, तीसरी रकत के लिए आगाज में रफ़ा यदैन किया करते थे। मालिक इब्ने हुवैरस ये जो इन्होंने बयान की इस बुखारी से अगर इसमें ये दावा साबित कर दें, खुदा की कसम, कायनात के मालिक की कसम, 1 लाख रुपया नकद इनाम होगा और मैं अपने हाथ में शिकस्त भी लिख दूंगा। मैं इनको अपना टाइम देता हूं, सिर्फ ये चीज दिखलानी है। अगर और दूसरी की बात नहीं, आप अपना वक्त पूरा करें, मैं अपना वक्त पूरा करूंगा। मैंने तो 60 मिनट पूरे करने हैं, मैंने 7 मिनट पूरे करने हैं, आप अपना वक्त पूरा कर लें जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हजरत, आपने अपना टाइम छोड़ दिया है, आप अब पाबंद हैं अपने वक्त के अंदर बोलने के। मेरे मुनाजिर के टाइम में आपको बोलने का हक नहीं है, मुझे बात ना आपको हक है ना आपके सदर मुनाजिर को इसका हक है। बैठ जाएं आप, आपने टाइम छोड़ दिया। एक मिनट जी, आपने अपना टाइम छोड़ दिया है। आप देखिए जी, हजरत 1 मिनट मेरी बात सुनिए, मैं बात पूरी करता हूँ, मैं बात पूरी करूंगा। चलो एक सेकंड, 1 मिनट दे दो माइक, माइक नहीं, वहां से टाइम रुका था। हाँ, बारसूरत बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देख लिया कि मौलाना उमर सिद्दीक साहब अपने दावे के मुताबिक अल्लाह की तौफीक के साथ आज इंशाअल्लाह इस भरी महफिल में ये साबित करूंगा कि जो लोग बुखारी का दावा करते हैं बुखारी से आज भाग कर जाएंगे, इंशाअल्लाह भाग कर जाएंगे। उनके पास बुखारी उनका साथ नहीं देगी। मैंने चैलेंज किया कि इस मालिक इब्ने हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जो रिवायत इन्होंने बुखारी सफा 102 से पेश की है, अगर इसमें अपने दावे के मुताबिक रुकू जाते, रुकू सर उठाते और तीसरी रकत के लिए खड़े होते हुए रफ़ा यदैन साबित कर दे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 1 लाख रुपया नकद इनाम और साथ साथ अपनी शिकस्त का भी ऐलान करूंगा। इन्होंने ये बात साबित नहीं की और फिर इनका इल्मे मबलग इल्म ये है, कहते हैं कि अतियत ज़कात का हुक्म दिया। इनको ये पता नहीं कि अतियत ज़कात होता है, कहते हैं अतियत ज़कात का हुक्म दिया। और फिर उसके बाद इन्होंने ये बात कही है, कहते जी शरायते मुनाजरा में कहीं ये नहीं लिखा गया कि जनाब 1 रकत पे बात नहीं होगी, 2 पे बात नहीं होगी, 3 पे नहीं होगी, ये नहीं लिखा गया। मौलाना बात बड़े अफसोस की है, आप मुनाजरा करने के लिए आए हैं, अगर शरायत में नहीं लिखा, शरायत बाद में है, दावा पहले होता है। दावे में तो ये बात मौजूद है कि हम ये चीज साबित करेंगे, यानी कि ये 4 दफा का रफ़ा यदैन, इन्होंने ये बात भी गलत की है। और उसके बाद कहते हैं कि हजरत मालिक इब्ने हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये 9 हिजरी में मुसलमान हुए। हदीस से बासनद साबित कर दें, हदीस से बासनद साबित कर दें कि 9 हिजरी में मुसलमान हुए। और कहते हैं जी मैं सिंधी का हाशिया पढ़ रहा हूं, और कहाँ गए उनका जो सदर मुदारिस था वो कहता है हमारे 2 उसूल है, अतीउल्लाह वासी और रसूल। लेकिन जब दलाइल का मैदान आया तो अती भी छोड़ दिया, अतीउल्लाह भी छोड़ दिया, अती रसूल भी छोड़ दिया। फिर आगे जी सिंधी पर कि हम सिंधी का हाशिया पढ़ते हैं। और फिर दूसरी बात है, एक बात तो ये है, इनके ऊपर लाजिम है कि ये मालिक इब्ने हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से ये साबित करें। अगर नहीं साबित करेंगे तो अपने टर्म में ये बात कहें कि इसमें मैंने धोखा किया, मुझसे गलती हुई और मैं अपनी इस गलती का इतराफ करता हूं। और फिर उसके बाद इन्होंने ताजी सुन्नत दायमा, कहते हैं जी इनको चाहिए सुन्नत दायमा की तारीफ करें। अफसोस है मौलाना, मुद्दई तुम हो और मुद्दा अलैह मैं हूं।
اور آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو مدعی ہوتا ہے تعریف اس کے ذمہ ہوا کرتی ہے. آپ مدعی ہیں, آپ مدعی ہیں, میں نے تو آپ کے دعویٰ کی نفی کی ہے, آپ اس کی تعریف کریں, آپ اس کے متعلق حدیث پیغمبر میں یہ ثابت کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری دم تک, آخری حیات, زندگی کے آخری رمق تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری نماز میں بھی رفع دین کیا کرتے تھے. اس کو حدیث سے ثابت کریں, 4 مرتبہ کا رفع دین حدیث سے ثابت کریں. مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تنقید کریں, اگر اس میں 4 مرتبہ کا رفع دین ذکر نہیں ہے, آئندہ اس کو پیش کرنے کے یہ مجاز نہیں. انہوں نے یہ بات کہی صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے مالک اس طرح نماز پڑھنا جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دکھلا دیکھتے ہو. اور انہوں نے جس سند کے ساتھ یہ روایت پیش, یعنی جو روایت انہوں نے پڑھی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, آیا کہ اسی روایت میں یہ رفع دین کا تذکرہ ہے, اسی روایت میں رفع دین کا تذکرہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں رفع دین کر رہا ہوں, رکوع جاتے بھی, رکوع سر اٹھاتے بھی, اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے بھی, لہذا اس طرح نماز پڑھنا جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ ثابت کر کے دکھائیں, یہ ثابت کر کے دکھائیں. وہ سند اور ہے, وہ حدیث اور ہے, یہ حدیث اور ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے, بخاری سے. کاش کے مولانا ساری بات پڑھ لیتے, کاش کے مولانا ساری بات, ادھوری بات ادھوری, حدیثاں چھڈی جاؤ, حدیثاں چھڈی جاؤ, سندہ بھی چھڈی جاؤ. اگر یہ پوری بات پڑھ لیتے, پوری یہ بات پڑھ لیتے تو یہ بات واضح ہو جاتی. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے کہتے ہیں رواہ ابن التہمانہ ان ایوب موسیٰ بن عقبہ مختصراً, یہ روایت حقیقت میں مختصر ہے. یہ جو انہوں نے پیش کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, وہ فرماتے ہیں کہ نبی, وہ اپنا عمل ذکر کرتے ہیں کہ نبی وہ رفع دین کرتے پہلی تکبیر کے ساتھ, اور رکوع جاتے, رکوع سر اٹھاتے, اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے بھی رفع دین کیا کرتے تھے. اور اس روایت کے متعلق, اس روایت کے متعلق یہ ابو داؤد شریف ہے میرے پاس, اس روایت کے متعلق یہ ابو داؤد شریف ہیں. اس میں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, قالا فرماتے ہیں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ, کہتے ہیں لیسا بمرفوعن, کہ یہ روایت جس میں قام من رکعتین کا لفظ ہے یہ حدیث پیغمبر کی ہے ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر کی ہے ہی نہیں ہے. اور یہ بات جو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہی, اور یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درایہ میں بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اشار الاسماعیل الى ان عبد العال تفرد به ورواه ابن ادریس والمعتمر وعبد الوهاب ان عبید اللہ فلم یذکروها الا, ایک صوبہ فرماتے ہیں, قالا فرماتے ہیں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ, کہتے ہیں لیسا بمرفوعن, کہ یہ روایت جس میں قام من الرکعتین کا لفظ ہے یہ حدیث پیغمبر کی ہے ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر کی ہے ہی نہیں ہے. اور یہ بات جو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہی, اور یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درایہ میں بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اشار الاسماعیل الى ان عبد العال تفرد به ورواه ابن ادریس والمعتمر وعبد الوهاب ان عبید اللہ فلم یذکروها الا موقوفا على ابن عمر. حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ روایت نہیں ہے, یہ حدیث پیغمبر نہیں ہے, یہ حدیث پیغمبر نہیں ہے. اور یہ بات ان کے گجرانوالہ کے مشہور مولانا حافظ عبد المنان نور پوری صاحب فرماتے ہیں یہ ان کا رسالہ مسئلہ رفع الیدین, اس کے 14 نمبر صفحے پہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو دو موقوف روایت ہے, جو موقوف روایت ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتی نہیں ہے, وہ قول وہ شریر توجہ فرمائیے حضرات. میں نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کر کے اس سے سنت دائمہ ثابت کیا ہے. الحمدللہ انہوں نے میرے اس ٹھوس مضبوط محکم بیان کو نہ توڑا ہے, نہ قیامت کی صبح تک توڑ سکتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ 3 مقامات کی جو رفع الیدین ہے وہ ہمیشہ کی ہے. اب کہتے ہیں کہ اس میں چوتھی کا دکھاؤ, آپ تیسری رکعت اس میں دکھا دیں, میں انشاءاللہ تیسری رکعت کی رفع الیدین دکھا دیتا ہوں. اب دوسری بات سنیے, کہتے ہیں اتنے پریشان, جلدی نہ کیجئے, شاید پہلی باری ہے, آرام آرام سے چلے, ابھی 3 گھنٹے باقی ہیں. کہتے ہیں
بھائی مالک بن حویرث سلو کما رأیتمونی اصلی کی سند پڑھی، میں نے سند نہیں پڑھی، بخاری کے حوالہ سے پیش کیا ہے۔ میں مناظرہ بالکل فائنل کرنا چاہتا ہوں اور اس کو بالکل صاف لفظوں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے دعوے کے مطابق اگر یہ روایت ثابت ہے، ان کے دعوے کے مطابق اگر اس روایت میں 2 رکعتوں کے کھڑے ہونے کے بعد رفع دین کا ذکر دکھلا دیں، نقد 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، نقد 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ اگر اس میں اپنے دعوے کے مطابق فائنل تو ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اگر اس روایت بخاری میں مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت کر دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتوں کھڑے ہونے کے ساتھ بھی رفع دین کیا، 1 لاکھ روپیہ نقد انعام دوں گا اسی وقت، اور بے شک اسی وقت میرے ٹائم میں کھڑے ہو جائیں اور یہ بات دکھلا دیں، میں ان کے حق میں مناظرہ بھی لکھ دوں گا، ان کے حق میں مناظرہ بھی لکھ دوں گا۔ 1 لمحے کے لیے میں ان کو ٹائم دیتا ہوں، اسی پہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مالک ابن یا تو دغا بازی چھوڑ دی جائے یا دھوکہ چھوڑ دیا جائے، جو حقیقت ہے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے۔ اگر بخاری میں روایت ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا دعویٰ ہے، اور لکھ کر تم یہ دعویٰ دیتے ہو کہ ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کے لیے آغاز میں رفع دین کیا کرتے تھے، مالک ابن حویرث یہ جو انہوں نے بیان کی اس بخاری سے، اگر اس میں یہ دعویٰ ثابت کر دیں، خدا کی قسم، کائنات کے مالک کی قسم، 1 لاکھ روپیہ نقد انعام ہوگا، اور میں اپنے حق میں شکست بھی لکھ دوں گا۔ میں ان کو اپنا ٹائم دیتا ہوں، صرف یہ چیز دکھلانی ہے، اگر اور دوسری کی بات آگے نہیں، آپ اپنا وقت پورا کریں، میں اپنا وقت پورا کروں گا۔ میں نے تو 60 منٹ پورے کرنے ہیں، میں نے 7 منٹ پورے کرنے ہیں، آپ اپنا وقت پورا کر لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ نے اپنا ٹائم چھوڑ دیا ہے، آپ اب پابند ہیں اپنے وقت کے اندر بولنے کے، میرے مناظر کے ٹائم میں آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، مجھے بات نہ آپ کو حق ہے نہ آپ کے صدر مناظر کو اس کا حق ہے۔ بیٹھ جائیں آپ نے ٹائم چھوڑ دیا، ایک منٹ جی، آپ نے اپنا ٹائم چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں جی حضرت 1 منٹ میری بات سنیں، میں بات پوری کرتا ہوں، میں بات پوری کروں گا۔ چلو ایک سیکنڈ، 1 منٹ دے دو، مائک نہیں، وہاں سے ٹائم رکا تھا۔ ہاں، بار صورت بات یہ ہے، الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ مولانا عمر صدیق صاحب اپنے ہمارے 2 اصول ہیں، اطیع اللہ واطیع الرسول، لیکن جب دلائل کا میدان آیا تو اطیع بھی چھوڑ دیا، اطیع اللہ بھی چھوڑ دیا، اطیع الرسول بھی چھوڑ دیا، پھر آگے جی سندھی پر کہ ہم سندھی کا حاشیہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے، ایک بات تو یہ ہے ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ ثابت کریں، اگر نہیں ثابت کریں گے تو اپنے ٹرن میں یہ بات کہیں کہ اس میں نے دھوکہ کیا، مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے تاج سنت دائمہ کہتے ہیں جی ان کو چاہیے سنت دائمہ کی تعریف کریں۔ افسوس ہے مولانا، مدعی تم ہو اور مدعا علیہ میں ہوں، اور آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو مدعی ہوتا ہے تعریف اس کے ذمہ ہوا کرتی ہے۔ آپ مدعی ہیں، میں نے تو آپ کے دعویٰ کی نفی کی ہے، آپ اس کی تعریف کریں، آپ اس کے متعلق حدیث پیغمبر میں یہ ثابت کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری دم تک، آخری حیات، زندگی کے آخری رمق تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری نماز میں بھی رفع دین کیا کرتے تھے، اس کو حدیث سے ثابت کریں، 4 مرتبہ کا رفع دین حدیث سے ثابت کریں، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تنقید کریں، اگر اس میں 4 مرتبہ کا رفع دین ذکر نہیں ہے، آئندہ اس کو پیش کرنے کے یہ مجاز نہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے مالک اس طرح نماز پڑھنا جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دکھلا دیکھتے ہو، اور انہوں نے جس سند کے ساتھ یہ روایت پیش، یعنی جو روایت انہوں نے پڑھی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، آیا کہ اسی روایت میں یہ رفع دین کا تذکرہ ہے، اسی روایت میں رفع دین کا تذکرہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں رفع دین کر رہا ہوں، رکوع جاتے بھی، رکوع سر اٹھاتے بھی، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے بھی، لہذا اس طرح نماز پڑھنا جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ثابت کر کے دکھائیں، یہ ثابت کر کے دکھائیں۔ وہ سند اور ہے، وہ حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، بخاری سے، کاش کے مولانا ساری بات پڑھ لیتے،
کاش کے مولانا ساری بات ادھوری حدیثاں چھڈی جاؤ سندہ بھی چھڈی جاؤ. اگر یہ پوری بات پڑھ لیتے تو یہ بات واضح ہو جاتی. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے کہتے ہیں رواہ ابن التہمان ان ایوب موسیٰ بن عقبہ مختصراً. یہ روایت حقیقت میں مختصر ہے یہ جو انہوں نے پیش کی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ نبی وہ اپنا عمل ذکر کرتے ہیں کہ نبی وہ رفع دین کرتے ہیں پہلی تکبیر کے ساتھ اور رکوع جاتے ہیں, رکوع سر اٹھاتے ہیں اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے بھی رفع دین کیا کرتے تھے. اور اس روایت کے متعلق یہ ابو داؤد شریف ہے میرے پاس. اس روایت کے متعلق یہ ابو داؤد شریف ہیں. اس میں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں لیسا بمرفوع کہ یہ روایت جس میں قام مرتعتین کا لفظ ہے دعوے کے مطابق اللہ کی توفیق کے ساتھ آج انشاءاللہ اس بھری محفل میں یہ ثابت کروں گا کہ جو لوگ بخاری کا دعویٰ کرتے ہیں بخاری سے آج بھاگ کر جائیں گے, انشاءاللہ بھاگ کر جائیں گے. ان کے پاس بخاری ان کا ساتھ نہیں دے گی. میں نے چیلنج کیا کہ اس مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو روایت انہوں نے بخاری صفحہ 102 سے پیش کی ہے اگر اس میں اپنے دعوے کے مطابق رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع دین ثابت کر دیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 1,00,000 روپیہ نقد انعام اور ساتھ اپنی شکست کا بھی اعلان کروں گا. انہوں نے یہ بات ثابت نہیں کی. اور پھر ان کا مبلغ علم یہ ہے کہتے ہیں کہ عطیت زکوٰۃ کا حکم دیا. ان کو یہ پتا نہیں کہ عطیت زکوٰۃ ہوتا ہے, کہتے ہیں عطیت زکوٰۃ کا حکم دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی شرائط مناظرہ میں کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ جناب 1 رکعت پہ بات نہیں ہوگی, 2 پہ بات نہیں ہوگی, 3 پہ نہیں ہوگی, یہ نہیں لکھا گیا. مولانا بات بڑے افسوس کی ہے, آپ مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, اگر شرائط میں نہیں لکھا, شرائط بعد میں ہے, دعویٰ پہلے ہوتا ہے. دعوے میں تو یہ بات موجود ہے کہ ہم یہ چیز ثابت کریں گے, یعنی کہ یہ 4 دفعہ کا رفع دین. انہوں نے یہ بات بھی غلط کی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. حدیث سے باسند ثابت کر دیں کہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. اور کہتے ہیں جی میں سندھی کا حاشیہ پڑھ رہا ہوں. اور کہاں گے ان کا جو صدر مدارس وہ کہتا